Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. डार्क येलो शरारे जिसके ऑर्गेन्जा दुपट्टे पर येलो एंड ग्रीन गोटे से बहुत नफीस उम्दा काम हुआ था। पूरा घूंघट गिराए वो शाही कुर्सी पर विराजमान थी। खानदान की हर खातून एक एक करके आ रही थी और रस्म करके जा रही थी, मगर किसी ने भी दुल्हन का खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि दुल्हन की अम्मी का कहना था कि मकसूम ने कोई मन्नत मानी है और जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। पूरी महफिल में इस बात को लेकर चाय मकोइयाँ हो रही थीं। कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन को सख्त बुरा लगा था और गैर शादीशुदा लड़कियां खूब मज़े ले रही थीं, जबकि आरफीन की कज़न्स ने तो बाकायदा रिकॉर्ड लगा दिया था और चटपटे से सवालात कर रही थी, जिसका मकसूम सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब दे रही थी। मैं आपसे बहुत माजरत हुआ हूँ राबिया, और सोमी की इस बेतुकी हरकत पर शर्मिंदा भी हूँ। मकसूम की वालदा सर झुकाए शर्मशार सी राबिया के पास खड़ी अपनी बेटी की नादानी पर पशेमान हो रही थी। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर। हो सकता है मकसूम की नज़र में अहम हो ये मन्नत। वो मुस्कुरा दी, मगर इन्हें भी ये मन्नत कुछ समझ नहीं आई, जिसका उन्होंने कुछ इजहार नहीं किया। सोमी ने मुझे भी आज सुबह बताया है। अगर 2-3 दिन पहले बता देती तो मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। अभी भी मैं सोमी से सख्त नाराज़ हूँ। ये तो आप गलत कर रही हैं। ये बेटियां बहुत नाजुक होती हैं। आप प्लीज़ मकसूम से नाराज़ मत हो। मगर आपके घर वालों ने भी तो सोमी को नहीं देखा, सिवाय आपके और आरफीन के। मैंने सबको समझा लिया है, और फिर अच्छा है अभी कोई ना देखे, एक चार्म रहेगा। राबिया ने इनका हाथ थाम कर होले से दबा दिया। राबिया के इस नर्म व मुलायम अंदाज ने जहाँ मकसूम की अम्मी को मुतमईन कर दिया था, वहीं वो अपनी इकलौती बेटी पर बहुत गुस्से में भी थी। वो तो शुक्र था आरफीन की मम्मा ने गुस्सा नहीं किया, वरना इनकी बेटी का मुस्तकबिल जाने कैसा होता। यार ज़ाले, ये अजीब सी मन्नत नहीं है, पहले तो कभी हमने नहीं सुनी। हीरा को बहुत रंज हो रहा था कि वो आरफीन भाई की दुल्हन को ना देख सकी। हाँ अजीब तो है, मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत कलक हो रहा है कि आरफीन भाई की दुल्हन नहीं देख सकी। दोनों की नज़र सिंधी चेयर पर येलो शरारे में बड़े से घूंघट में चेहरे को छुपाए मकसूम पर थी। यहाँ तक कि चेहरे को भी इस कदर झुकाया हुआ था कि ऑर्गेन्जा दुपट्टे से झलक तक नहीं देख सकता था। यार हीरा, ये क्या बात हुई भला? हम आरफीन भाई की दुल्हन को ही नहीं देख सकते। इनकी कज़न लाइबा अपना ही दुख लिए दोनों के पास आई थी। सब्र मेरी जान, क्योंकि हम भी यहाँ सब्र किए बैठे हैं। हीरा ने लाइबा की मासूम शक्ल देखी तो मुस्कुरा कर इसका खंदा थपथपाया। फिर भी यार, ऐसी मन्नत तो हमने पहले कभी नहीं सुनी कि अपना मुखड़ा ही नहीं दिखाना किसी को। तुम्हें पता है वहाँ बैठी कुछ ख़वातीन तो खूब बातें बना रही हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ खाना शुरू हो गया है। सिमरन भाभी रज़ा को गोद में उठाए इन तीनों के पास चली आईं। हम नहीं खा रहे खाना, जाएं आप इनसे कह दें कि हमने भी मन्नत मान ली है कि जब तक दुल्हन का चेहरा नहीं देख लेते हम खाना नहीं खाएंगे। ये हीरा थी जो अपने दिल के फफूले फोड़ रही थी। कितनी खुश थी कि वह मकसूम से खूब छेड़छाड़ करेगी, मगर मकसूम की मन्नत ने सारी खुशी मलिया मेट कर दी। क्या पागलपन है ये? जानती हो लोग कितनी बातें बनाएंगे। सिमरन ने बाकायदा इसे डांटा था। तो सिमरन भाभी, बातें तो अब भी बना रहे हैं, मुझे मालूम है, मगर हमें अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहिए। अब उठो और ये फजूल जिद छोड़ो। क्या बात है, यहाँ क्या कर रही हो? तुम सबको वहाँ खाने के लिए बुलाया जा रहा है। इसी वक्त जरमिल की भारी गंभीर आवाज़ ने चारों को चौंका दिया। भाभी रज़ा को दे, मैं इसे थोड़ा मीठा खिला दूंगी। ज़ाले अपनी जगह से उठी, सिमरन की गोद से रज़ा को लिए आगे बढ़ती चली गई। जरमिल को इसने बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। जाती हुई ज़ाले पर जरमिल एक खामोश निगाह डालकर रह गया। वह बैसाखी के सहारे चलती हुई रेहान शेख के कमरे तक आ रुकी। आहिस्तगी से दरवाज़ा नॉक किया था। यस कम इन। भारी आवाज़ अंदर से उभरी। वानिया ने हल्के से दरवाज़ा खोला और अंदर की सिमत बढ़ने लगी। रेहान शेख जो टाई की नट बांध रहे थे, इनकी सीधी नज़र वानिया पर उठी थी। अरे वानिया बेटा, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बाबा, मैं आपके साथ एयरपोर्ट चलूँगी। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कराची ही चलें। आरफीन की शादी में थोड़ा एंजॉय कर लोगी, और फिर राबिया भाभी ने भी कितने प्यार से बुलाया है आपको। राबिया आंटी के प्यार की मैं दिल से कदर करती हूँ बाबा,
مگر آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے یہ سب شور و غل کی عادت نہیں ہے۔ اور وہ کیسے بتاتی کہ لوگوں کی طرز کھاتی نظریں اس کا دل چیرتی ہوئی لگتی ہیں۔ بابا کی جان لوگوں میں اٹھو بیٹھو گی تو سب کچھ اچھا لگنے لگے گا، اور رابعہ بھابھی کے گھر جا کر آپ بور بالکل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا تو وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ وہ اسے کسی بھی طرح اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر رہے تھے۔ نہیں بابا، آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں آپ کی فکر ہوگی، انہوں نے حلیمی لب و لہجے میں کہتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ دھرا تھا۔ بابا صرف چند دن کی تو بات ہے، لیکن اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، میں امبر کے پاس چلی جاؤں گی یا اسے یہاں بلا لوں گی۔ جاؤں گی پھر بھی نہیں، وہ دھیرے سے مسکرا دیے، جس پر وہ بھی ہلکے سے ہنستی۔ اوکے، ہمیشہ کی طرح تم جیتی میں ہارا، اب چلیں، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ دونوں ڈرائیور کے ہمراہ ایئرپورٹ روانہ ہوئے تھے۔ اوکے مائی چائلڈ، اپنا بہت خیال رکھنا اور دوائی وقت پر لینا۔ وہ ضروری ہدایات دے کر نظر سے اوجھل ہو گئے تو وہ بیساکھی سنبھالتی ہوئی گاڑی کی سمت بڑھنے لگی۔ آرام سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ عبدل امبر کے گھر چلو۔ جی چھوٹی بی بی۔ کوئی 15 منٹ کی ڈرائیونگ سے گاڑی امبر کے بنگلے کے آگے آ رکی۔ وانیہ آہستگی سے نیچے اتری۔ تم جاؤ، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تمہیں فون کر دوں گی۔ ڈرائیور جا چکا تھا۔ وانیہ پلٹ کر بیل پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے نہایت جارحانہ انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ ٹھہری ایک کمزور معذور لڑکی توازن سنبھال نہیں سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی کسی کے مضبوط وجود کا حصہ بنی تھی۔ اس دوران اس کی بیساکھی زمین پر گر چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ زور سے چیخ مارتی، کوئی ہلکی نرم سی بے ہوش کر دینے والی شے اس کی ناک پر رکھ دی گئی، جس سے وہ دنیا جہان سے بے خبر ہوتی چلی گئی۔ عقل و ہرد میں اگر کوئی یاد باقی تھی تو صرف یہ کہ کسی نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ بھابھی، آپ نے رضا کو دیکھا ہے؟ جب سے میں مہندی سے واپس آئی ہوں وہ نظر نہیں آیا مجھے۔ فکر میں ڈوبی ہوئی آواز پاس سے گزرتی آسیہ بیگم کے کانوں میں پڑی تھی۔ زالے چندہ، وہ سو گیا تھا اور کسی نے اسے یہیں صوفے پر لٹا دیا تھا، تو زرمل اسے اٹھا کے اپنے کمرے میں لے گیا ہے۔ نہایت بے بسی سے زالے نے پہلے آسیہ بیگم کو اور پھر پاس کھڑی سمرن کو دیکھا تھا۔ آسیہ بیگم نے لمحے میں اس کی بے بسی بھانپ لی تھی۔ زالے بیٹا، آپ کو برا لگا؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، مگر رضا انہیں تنگ کرے گا، ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اصل میں وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ رضا زرمل کے پاس اس کے نزدیک رہے، ورنہ زرمل کی نیند کی اسے رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے۔ وہ سکھ کا سانس لیتی ہوئی مسکرا دی۔ تو میری جان، تنگ کرنے دو۔ اگر رضا زرمل کی نیند خراب کرتا ہے تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بچے پالنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح 1 سال تک آپ نے اسے سنبھالا ہے، اب کچھ ذمہ داری زرمل پر بھی ڈالو۔ زالے تو ان کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ رہی تھی، مگر سمرن اچھی طرح سمجھ گئی تھی آسیہ بیگم کے ارادے کو، اور کہیں نہ کہیں خود وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ زالے اور زرمل میں صلح ہو جائے۔ ہاں زالے، تائی ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم پریشان مت ہو، بلکہ زرمل کو پریشان ہونے دو۔ اچھا ہے انہیں کچھ تو سزا ملے۔ اس نے بات کو مزاح کا رخ دیا اور مسکرا کے آسیہ بیگم کی سمت دیکھا اور آنکھوں سے تسلی کا اشارہ دیا تھا۔ ارے میں تو باتوں میں بھول ہی گئی کہ فہیم صاحب نے کافی مانگی تھی۔ وہ دونوں پر ایک نگاہ ڈالتی ہوئی کچن کی سمت بڑھ گئیں۔ زالے مت سوچو کچھ بھی، رضا زرمل بھائی کے پاس ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ سمرن نے بڑے پیار سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ سمرن بھابھی پلیز، آپ تو ایسی باتیں مت کریں، آپ تو سب جانتی ہیں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس نے سمرن کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر اس کے دونوں ہاتھ سختی سے تھام کے دبائے تھے۔ زالے، جتنے وہم وسوسے اپنے دل و دماغ میں پالو گی وہ تمہیں اتنا ہی ڈرائیں گے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک ارشد کی تیز اور بھاری آواز پر وہ دونوں اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلی تھیں، بلکہ سمرن کا دل تو باقاعدہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کے ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ نہیں بھائی، ہم جا ہی رہے تھے۔ زالے لڑکھڑا کے رہ گئی۔ سمرن کی کیفیت بھی اس سے کچھ کم نہ تھی۔ تو پھر چلو، اور یہ رضا کہاں ہے؟ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سمرن کی تو سمجھے سانس ہی رکنے لگی، کیونکہ اگر ارشد کو پتہ چل گیا کہ رضا زرمل کے کمرے میں اس کے پاس ہے تو سب سے پہلے اس کی شامت تھی۔ ارشد اسے چھوڑے گا نہیں۔ بھائی، وہ رضا ممی کے کمرے میں سو رہا ہے،
ڈرا ڈرا لب و لہجہ ارشد کو شک و شبہات میں ڈال گیا۔ بہت گہری نظروں سے اس نے زالے کو دیکھا تھا۔ ہاں تو اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو کوئی اور ہی بات لگ رہی ہے۔ سمرن تم بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ سوال کا رخ اچانک ساکت اور جامد کھڑی سمرن کی سمت ہو گیا۔ جی وہ، اسی اثناء میں ارشد کی کوٹ کی جیب میں موجود موبائل چیخ پڑا۔ ارشد نے جو تیز نظروں سے سمرن کو دیکھ رہا تھا، جیب میں سے موبائل نکالا اور اوکے کا بٹن پریس کر کے کان سے لگا لیا۔ ہاں حسن کیسے ہو یار؟ لہجے میں یک دم شگفتگی گھل گئی تھی۔ سمرن اور زالے نے خود کے بچ جانے پر سکھا سانس لیا۔ ارشد اپنے دوست سے بات کرتے کرتے آگے بڑھنے لگا۔ یار میرا تو مشورہ ہے کہ تم اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے یہاں کراچی آ جاؤ۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، مگر میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہو آ سکتے ہو۔ وہاں سے جانے کا کہا گیا کہ ارشد کا جاندار قہقہا خاموش فضا میں گونجا تھا۔ ایک منٹ ذرا رکو۔ موبائل کان سے ہٹا کر ارشد نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑی تھیں۔ کیا بات ہے، رات یہی کھڑے کھڑے گزارنے کا ارادہ ہے؟ طنز سے بھرپور جملہ دونوں کو ہوش کی دنیا میں لے آیا۔ اس سے پہلے کہ تفتیشی انداز پھر سے شروع ہوتا، دونوں تیزی سے آگے بڑھیں اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ ارشد نے دونوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد موبائل پھر سے کان سے لگا لیا۔ ہاں کہو کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ اپنے بیڈ روم کی سمت بڑھا۔ زالے کو کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب تو پاؤں بھی شل ہو گئے تھے۔ جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا تھا۔ آج عارفین کی مہندی لے کر گئے تھے۔ صبح سے ہی کام میں لگی تھی، مگر اتنی تھکن اور نیند کے باوجود اس کا دھیان صرف رضا میں ہی لگا تھا۔ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ بالآخر دل مضبوط کر کے فیصلے پر مہر ثبت کر دی۔ نہایت آہستگی سے دبے دبے بے آواز قدموں سے وہ سیڑھیاں عبور کرتی زرمل کے بیڈ روم کے دروازے کے پاس آ ٹھہری۔ بند دروازے کو ایک نظر دیکھا اور گردن گھما کر ارد گرد دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اگر کسی کی نظر اس پر پڑ گئی تو کس قدر شرمندگی اور سبکی ہوتی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اور دھڑکتے دل سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ کمرے میں 0 بلب کی گرین روشنی ہر شے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نظر سیدھی بیڈ پر پڑی۔ کتنی بدصورت یادیں ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گئی تھیں۔ 2 سال پہلے وہ اس کمرے میں دلہن کے روپ میں اس بیڈ پر تھی، اور آج وہ 2 سال بعد پھر اس کمرے میں مجبوری کے تحت آئی تھی، ورنہ یہاں سے نکلنے کے بعد قسم کھا لی تھی کہ وہ دوبارہ قدم نہیں رکھے گی۔ مگر وہ آئی تھی تو صرف اپنے لختے جگر جان سے عزیز بیٹے کے لیے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور آگے بڑھی۔ رضا زرمل کے پہلو میں بے خبر سو رہا تھا۔ اس پر زرمل کا ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ زالے نے پہلے ہلکے سے دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ روی سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آ رکی۔ اگر وہ رضا کو اٹھاتی تو زرمل کی آنکھ کھل جاتی، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا پہلے رضا پر سے زرمل کا بازو ہٹائے، جو نہایت مشکل مرحلہ تھا، مگر رضا کو لے جانے کے لیے اسے یہ کام کرنا ہی تھا۔ وہ 2 قدم اور آگے بڑھی اور زرمل کے پاس آ رکی۔ رات کی گپت تنہائی میں اگر زرمل کی آنکھ کھل گئی تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکی۔ دل کی دھڑکن اتنی بری طرح شور کر رہی تھی کہ سماعتیں بآسانی سن سکتی تھیں۔ اس نے دل مضبوط کیا اور تھوڑا سا جھکی۔ زرمل کا بازو آہستگی سے تھام کر رضا کے اوپر سے ہٹانا چاہا کہ زرمل نے جو سیدھے ہو کر آنکھیں کھولیں۔ زالے کی نظر اٹھی اور وہ بری طرح بوکھلا کے رہ گئی، اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ پورے وجود سمیت زرمل کے چوڑے سینے پر تھی۔ وہ اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ زرمل نے اس کی نازک مرمری کمر کے گرد اپنے دونوں مضبوط آہنی بازوؤں کا حصار کھینچ دیا۔ وہ زرمل کی اس حرکت پر تل ملا کر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں مجھے۔ وہ پوری طاقت سے اپنا دفاع کرنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نظر اگر کچھ پل کے لیے انجان ہو گئی ہے تو میں تمہاری آہٹ محسوس نہیں کر سکتا؟ تو مسز زرمل، آپ کی بے آواز ایک ایک چھاپ پر میرا پورا وجود سماعت بنا ہوا ہے۔ تم مجھے جتنا بے خبر سمجھتی ہو، میں اتنا بے خبر ہوں نہیں۔ اس کی مذمت کو نظر انداز کیے وہ ایک فسوں اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا۔ زرمل چھوڑیے، میں رضا کو لینے آئی ہوں۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی مضبوط گرفت توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جس کے لیے مقابل قطعی طور پر تیار نہیں تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ رضا اپنی اصل جگہ پر آ گیا ہے؟
اس لیے تم بھی سب کچھ بھول کر یہیں میرے پاس اپنے بیڈ روم میں رہو۔ زرمل نے اس کے آگے پڑی موٹی سی چوٹی کو ذرا سا کھینچا تو چہرہ اس کے چہرے پر جھکا۔ دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ رات کے اس پہر اگر کسی نے دیکھ لیا کہ وہ اس کے بیڈ روم میں ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس وہ شرم سے پانی پانی ہو کر رہ جائے گی۔ اور کوئی کچھ کہے نہ کہے مگر ارشد، یہ نام سوچ کر اس نے چھڑچڑی سی لی تھی۔ زرمل، اگر ارشد بھائی۔ زرمل نے آہستگی سے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی انگشتِ شہادت رکھ دی تھی۔ تمہارے اور میرے بیچ کسی تیسرے وجود کا ذکر میں برداشت نہیں کروں گا۔ ظالر اس کی حرکت اور بات دونوں پر سر تپا سلگ کر رہ گئی۔ تیسرا وجود، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور ایک بات آپ سن لیں کہ وہ جو کہیں گے میں مانوں گی۔ زرمل نے کتنے ہی لمحے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے کس قدر صفاقی تھی، جہاں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ظالر، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے مجھ پر۔ اس کے نین کٹوروں میں سے چند موتی ٹوٹ کر رخسار پر پھسلتے چلے گئے۔ میں ایک ایک پل کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، مگر جو تم یا ارشد چاہتے ہو وہ میں مرنے کے بعد ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے رخسار پر پھسلتے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں میں جذب کر لیا۔ تو میں انتظار کر لوں گی، مگر آپ کے پاس واپس قطعی نہیں آؤں گی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگی تھی۔ ہاں، آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ۔ کس قدر ظالم، بے رحم، قاتل حسینہ لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں میری محبت تمہاری نفرت کے آگے دم توڑتی ہے یا پھر تم میری باہوں میں آ کر پھولوں کی طرح مہکتی ہو۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ خیر خواہشات کا تو تم رہنے ہی دو۔ اب ہی دیکھ لو، رات کے تیسرے پہر تم میرے بیڈ روم میں میرے کس قدر قریب ہو کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگی ہیں۔ وہ رومانوی لب و لہجے میں کہتا ہوا ایک خوبصورت سی شرارت کر کے اسے خود سے الگ کر چکا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ اسے اپنے بچاؤ کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ اس نے زرمل کو بری طرح گھورا تھا اور تیزی سے آگے بڑھی، رضا کو اٹھاتی پیر پٹکتی اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کی ان اداؤں پر زرمل ہنس دیا، مگر دل میں معصوم ارادہ باندھ دیا کہ وہ ظالے کو ہر قیمت پر منا لے گا۔ پاپا، میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلوں گی۔ اوکے مائی چائلڈ۔ اور ریحان شیخ کو ایئرپورٹ چھوڑ کر اپنی فرینڈ کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے بیل بجائی بھی نہیں تھی کہ کسی نے نہایت بری طرح اپنی طرف کھینچا اور نرم ملائم سی شے اس کے ناک پر رکھ دی تھی، جس سے وہ اپنے سارے شعور کو کھوتی چلی گئی۔ یہ سب اس کی بند آنکھوں کی پتلیوں پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا شعور بیدار ہونے لگا، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل حال میں واپس آنے لگی۔ اس کی بند پلکوں پر جنبش ہونے لگی، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہلنے لگی تھیں، ہونٹ اس قدر پیاسے تھے کہ حلق تک خوش ہونے کی وجہ سے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے چھت پر پنکھا تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کمرہ نہایت کشادہ اور خوبصورتی سے ڈیکوریٹ تھا۔ شکر محترمہ، آپ کو ہوش تو آیا، ورنہ میں تو سمجھا شاید زندگی بھر آپ کے جاگنے کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ کمرے کے دروازے سے کوئی انٹر ہوا۔ وانیہ نے دیکھا کوئی لمبا چوڑا سا شخص تھا، جسے وانیہ نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر وہ تھا کون یہ سوچ کر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں اس طرح لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ آرام سے مس وانیہ شیخ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے آپ ذرا یہ اسکواش پی لیں، پھر آرام سے تسلی سے بات کریں گے۔ اس نے ہاتھ میں پڑا اسکواش وانیہ کے آگے بڑھایا، جسے وانیہ نے غصے سے ایک ہاتھ مار کے پیچھے کیا تو وہ نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ شٹ اپ، مجھ سے فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ بالکل جانا ہے تمہیں، روکا کس نے ہے، مگر میرا مقصد پورا ہونے کے بعد۔ دیکھو مسٹر، خاکسار کو آفریدی کہتے ہیں۔ اس نے وانیہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تمہیں کیا کہتے ہیں۔ تمہیں اگر پیسے چاہیے تو بولو، میں ابھی اور اسی وقت بلینک چیک کاٹ کر تمہارے منہ پر مارتی ہوں۔ آفریدی نے بس اس کے سخت لہجے کو بغور دیکھا تھا اور طنزیہ مسکراہٹ لیے ایک قدم آگے بڑھا، ایک پیر جوتے سمیت اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ تم باپ بیٹی کو اپنی حرام کی کمائی پر بہت گھمنڈ ہے نا؟ ایک تو اس کا بے ہدہ انداز، اوپر سے اس کی یہ گفتگو۔ وانیہ کے خون میں شراریں دوڑا گئی۔ اپنی حد میں رہو۔
میرے باپ کے پاس حرام کی کمائی ہے یا حلال کی، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم بس اپنی قیمت لگاؤ، دے سکو گی میری قیمت؟ آفریدی کی گھنی کالی مونچھوں کے نیچے انابی لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ تم بول کے تو دیکھو، تمہاری اوقات سے تمہیں زیادہ ہی دوں گی۔ وانیہ نے ایک نفرت بڑی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تو ٹھیک ہے، میری اوقات تمہاری قیمت ہے۔ ایک لمحے کو تو وہ سناٹے میں ہی آ گئی تھی۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ یہ کیا بےہودگی ہے؟ لہجہ معمولی سا کمزور ہو گیا۔ اس میں بےہودگی کی کیا بات ہے؟ اپنی قیمت لگائی ہے میں نے تو۔ آفریدی وہاں سے ہٹ کر سامنے چیئر پر بیٹھ گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں؟ جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس شہر کے بزنس ٹائکون ریحان شیخ کی بیٹی، جس کی پہنچ، اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، مگر وہ اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اس وقت یہاں ہے ہی نہیں، کراچی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ اس قدر جانکاری کیسے؟ وہ اتنا کچھ کیسے جانتا تھا اور کون تھا؟ بتاؤں گا کسی دن، تمہاری سوچوں کا جواب فرصت سے دوں گا، مگر اس وقت نہیں۔ وانیہ نے نہایت حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے تو اس کی سوچوں تک رسائی تھی۔ اب یہ حیرانی دور کرو اور ٹائم ضائع کیے بنا تیار ہو جاؤ۔ 1 گھنٹے میں قاضی اور کچھ گواہ آنے والے ہیں، ہمارا نکاح ہے ابھی۔ آفریدی نے اس کی حیرانی سے بھری آنکھوں میں جھانکا۔ وٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا محترمہ، بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر میں چاہوں تو، مگر فی الحال نکاح پر ہی اکتفا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کے بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وانیہ اس کے ارادے سے گھبرا گئی۔ غصہ اور جلال بیکار تھا۔ وہ نہ تو اس کے غصے سے پیچھے ہٹنے والا تھا اور نہ ہی اس کی بے پناہ دولت سے وہ مرغوب ہونے والا تھا۔ دیکھو، جو تم سوچ رہے ہو ابھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو میں اپنے پاپا سے تمہارے لیے بات کروں گی، مگر اس طرح نکاح یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سمجھا تھا یا نہیں، مگر اس کی بات پر اس کا جاندار اور تضحیک امیز کہے کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے وانیہ کو اپنی کمزوری کا احساس دلا گئے تھے۔ اس کا حقارت سے بھرا کہا اسے یہ باور کرا گیا کہ جلد بازی میں یا یہاں سے رہائی حاصل کرنے کے لیے وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بہت غلط بول گئی ہے، جس کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ آفریدی خاموش ہو گیا، مگر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھی بھی تھی۔ پسند مس وانیہ شیخ، میرا ٹیسٹ اب اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ اس کا یہ جملہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ آفریدی نے بغور اس کو دیکھا۔ ایک راز کی بات اور بتاؤں؟ وانیہ نے پلکوں کی باڑ اوپر اٹھائی۔ دنیا میں اگر میں نے سب سے زیادہ نفرت کی ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ اس کا قتل تم پر معاف ہے، تو وہ ایک شخص ہے اور وہ ہو تم۔ وہ بغور اسے سن رہی تھی، اندر تک اس کی بات پر کام کر رہ گئی۔ آنکھوں میں معمولی سی نمی جھلکنے لگی تھی، مگر وہ پھر بھی اس شخص کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے اندر مچلتے سوالوں کو لبوں پر لے ہی آئی۔ اگر اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو مار دو مجھے۔ یہ نکاح کرنے کا کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں نے کہا نا کہ بتاؤں گا، فرصت سے بتاؤں گا۔ اور رہی بات مارنے کی، تو وہ تو میں تمہیں بہت پہلے ہی ختم کر چکا ہوتا۔ یہ سب کھڑا ایک یا پالنے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ اس کا اشارہ اسے اغوا کرنے کی سمت تھا۔ ریحان شیخ کو پل پل مارنے میں ہی مزہ ہے۔ تکلیف کسے کہتے ہیں اور مفلسی کس چڑیا کا نام ہے، یہ سب تو اسے جاننا ہی ہے نا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے پاپا کے بارے میں اتنی واہیات گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ آ جائے گی سمجھ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے ذرا تم پر اپنے نام کی مہر تو نصب کر دوں۔ ایسا میں نہیں ہونے دوں گی۔ تم مجھے نکاح کر کے میرے پاپا کو بلیک میل کرو گے، یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال بغیر کسی زد و بحث کے نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ جتنی جلدی میرا کام ہوگا اتنی ہی جلدی اپنے گھر جا سکوں گی۔ وہ اس کے سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہ وانیہ نے پھر پیچھے سے اسے پکارا تھا، وہ شاید ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو، تم مجھ سے نکاح کر کے بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ مجھ جیسی اپاہج لڑکی تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ لہجہ روحان سا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی عزت، اپنے پاپا کی عزت کا خیال تھا۔ خاندان بھر میں کیا جواب دیں گے؟ یہی تو میں تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ میری نفرت کی حد دیکھو۔ میں تم جیسی اپاہج لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں،
ان خوبصورت حسیناؤں اور ابصراؤں کو چھوڑ کے، تو پھر انہی خوبصورت اور حسین ابصراؤں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لو، میری جان بخش دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چند قطرے آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھسلتے چلے گئے۔ کروں گا، ضرور کروں گا، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اپنا بدلہ پورا ہو جانے کے بعد۔ پھر وہ رکا نہیں اور نفرت کی ایک نگاہ اس پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپائے سسک پڑی۔ وہ سمرن بھابھی کی طرف جا رہی تھی رضا کو لینے، تاکہ اسے نہلا دھلا کر تیار کر دے کہ اس ناح میں کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ پوری طرح دیوار سے لگی۔ آنکھوں میں چند لمحے کے لیے جو اندھیرا سا آ گیا تھا وہ صاف ہوا تو سامنے زرمل کو مسکراتا ہوا پایا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے زالے نے نظر انداز کر دیا۔ غصہ تو اسے بہت آیا تھا اور وہ اپنی بھڑاس بھی نکال دیتی، مگر گھر جو مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس کا سوچ کر زہر کا یہ گھونٹ سمجھ کر حلق میں اتار لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں غصہ عروج پر تھا۔ حرکت؟ مگر جان، ابھی تو میں نے کوئی حرکت کی ہی نہیں۔ وہ ذو معنی لہجہ تھا۔ دیکھیں، مجھ سے فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ اس کا جان کہنا بہت ناگوار گزرا تھا، اور جس طرح اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی تھی، زرمل اس پر ہولے سے ہنس دیا۔ پرہیز تو اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر تم جب سامنے ہوتی ہو تو دل کے تار تو ویسے بھی فل والیوم سے بجنے لگتے ہیں۔ وہ دھیرے سے سرگوشی کرتا جیسے اس کی جان ہی نکال گیا تھا۔ دیکھیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، رضا کو تیار بھی کرنا ہے۔ وہ اپنی کلائی اس کی مضبوط ہتھیلی سے چھڑا رہی تھی۔ رضا کی فکر مت کرو، اسے سمرن نے تیار کر دیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ آج کی تقریب میں تمہیں یہ ساڑی باندھنی ہوگی۔ اس نے وہ پیکٹ اس کے آگے کیا جسے زالے نے بڑی بے روحی سے پرے دھکیل دیا۔ اپنی یہ ساڑی اپنے پاس ہی رکھیں، اور اپنے دل و دماغ سے یہ خوش فہمی بھی نکال دیجئے کہ میں آپ کی کوئی بھی بات مان لوں گی۔ زرمل نے بہت سکون سے اسے سنا بھی اور دیکھا بھی، کیونکہ وہ زالے سے یہی توقع رکھتا تھا۔ بات تو تمہیں ماننی ہی ہوگی۔ اب یہ تم پر ہے کہ آرام سے مانو یا پھر مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، جس میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے۔ اوکے مائی ڈیئر وائف، رات کو تم مجھے اس ڈریس میں ملو گی۔ ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا وہ آگے بڑھا تھا۔ زالے غصے میں مٹیاں ہی بیچ کر رہ گئی اور ایک زہریلی نگاہ اس پیکٹ پر ڈالی جو زرمل اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما گیا تھا۔ ارے زالے، تم یہاں کھڑی ہو، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سمرن اوپر رابعہ کے پاس جا رہی تھی کہ سائڈ دیوار سے لگی زالے کو سوچوں میں گم دیکھ کر وہ اس کے پاس آ رکی۔ جی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کی نظر اس پیکٹ پر پڑی۔ زالے نے اس پیکٹ کو گھورا اور سمرن کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ آپ انہیں واپس ہی کر دیجئے گا، اور کہہ دیجئے گا کہ جب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی دی ہوئی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں غصے کے شرارے دیکھ کر سمرن کا دل دہل کر رہ گیا، مگر وہ یہ جا وہ جا۔ وہ اپنے پیچھے سمرن کو بہت سی لامتناہی سوچوں کے گرداب میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زالے کو یہ پیکٹ زرمل نے دیا ہے۔ اب وہ کیا کرے، کس کی طرف داری کرے؟ اگر زرمل کی طرف داری کرتی تو ارشد زالے کی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا، جس سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کیا کچھ کر گزرے۔ اگر زالے کے لیے لڑے گی تو وہ بھائی جو اسے سگے بھائیوں سے عزیز تھا، جس نے اسے اپنی بہن بنا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کی زندگی تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زرمل اپنی غلطی پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے، اور اس کے دل میں زالے کے لیے بہت سا پیار بھی ہے جو زالے کو اس وقت نظر نہیں آ رہا، یا وہ اپنے بدلے کے جوش میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ ڈر تھا کہیں اس انا اور ضد میں وہ اپنا گھر تباہ نہ کر لے، پھر پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنے شوہر کا تھا، جو اس وقت زالے کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ سمرن کا ذرا سا بھی بولنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ اس کی خود کی اپنی زندگی الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ لو، آپ یہاں کھڑی ہیں اور مما کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں اوپر۔ مسکراتی ہوئی آواز پر سمرن نے رخ موڑ کے دیکھا، جہاں عارفین دولہا کے روپ میں وجاہت اور حسن کا خوبصورت پیکر لگ رہا تھا۔ گرے شیروانی پر گولڈن اور سلور اور ہم رنگ دبکے کی ایمبرائڈری پر گرے کلا پہنے وہ کوئی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، اور چہرے پر جو دلکش مسکراہٹ اور چمک تھی وہ انوکھا ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ بھابھی، لگتا ہے آپ مجھے آج نظر لگائیں گی۔ اس نے چٹکی بجائی ان کے چہرے کے آگے۔
اللہ نہ کرے کہ تمہیں میری یا کسی کی بھی نظر لگے، اور اگر لگے بھی تو صرف معصوم کی لگے۔ بات کو مذاق کا روپ دے کر انہوں نے ہلکے سے اس کے بازو پر مکہ بنا کر مارا، جس پر عارفین ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر اس پرورش کا چہرہ جھلملا اٹھا۔ نہ جانے کیوں ہر بار سوچتے وقت صرف اسی کا گھبرایا چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ یہ دیکھو، ذرا نام کیا لے لیا محترم، ان کے خیالوں میں ابھی سے غوطہ زن ہو گئے۔ ظالے بالکل ٹھیک ریکارڈ لگاتی ہے تمہارا۔ سمرن ہولے سے ہنس دی۔ بھابی آپ بھی کم نہیں ہیں۔ وہ بری طرح جنب سا گیا تھا۔ سمرن بھابی جلدی سے اوپر آئیں، رابعہ آنٹی بلا رہی ہیں۔ عارفین کے کزن چاند نے اوپر سے ہی ہانک لگائی تھی۔ وہ شاید بہت جلدی میں تھا، پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ دیکھو ذرا، تم سے یہاں باتوں میں لگ کر بھول گئی کہ رابعہ پھپھو نے بلایا ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کیوں بھائی، 9 بجنے والے ہیں، کسی کو کچھ خیال ہے؟ ابھی تک تیاری ختم نہیں ہوئی کسی کی۔ کیا 12 بجے کے بعد بارات لے کے پہنچو گے سب لوگ؟ حال میں فہیم احمد غصے سے گرجے تھے۔ چلو بھائی، اور کتنی دیر کرو گی تم لوگ؟ بڑے پاپا غصہ ہو رہے ہیں۔ ظالے کمرے میں داخل ہوئی جہاں سب لڑکیاں اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھیں۔ واہ، سو گڈ لکنگ یار، آج تو زرمل بھائی تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ سی گرین اینڈ آتشی کلر کی جارجٹ کی ایمبرائڈری انارکلی فراک پجاموں پر اس کی شہابی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ ظالے کا اپنی غزل کے اس کمنٹ پر منہ کڑوا ہو گیا، جیسے منہ میں کسی نے کڑوا زہر ڈیلا بادام ڈال دیا ہو۔ اپنی بےہودہ بکواس بند کرو اور سب شرافت سے نیچے آ جاؤ۔ گاڑیاں تیار ہیں اور عارفین بھائی بھی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ وہ سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ سب لوگ کوئی آدھے گھنٹے بعد بارات لے کر پہنچے۔ نکاح ہو چکا تھا مگر پردے کا اہتمام بہت سخت تھا۔ بہت سی لڑکیوں کے دلوں پر تو اوس ہی پڑ گئی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھلا کیا ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار ہوئی ہیں؟ عارفین کی کزن ماہین جل کر بولی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے یار، ایک تو اتنی محنت کی، میک اپ پر، ڈریس پر، سوچا تھا کوئی نہ کوئی ڈیشنگ لڑکا امپریس ہو ہی جائے گا، مگر نہیں، یہ دنیا تو بس چلتی ہے ہم حسن والوں سے۔ ایک اور کزن اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی، جس پر ہیرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کچھ تو شرم کرو تم لوگ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ظالم نے دونوں کو گھورا تھا۔ ہاں ہاں، تمہیں کیوں افسوس ہوگا، بلکہ تم تو بہت خوش ہوگی کہ چلو زرمیل بائی سے جان چھوٹی۔ ماہین، تم واقعی کبھی کبھی بہت سمجھداری کی باتیں کرتی ہو، مگر میری دعا ہے کہ اللہ کرے تمہارا سسرال بھی عارفین بھائی کے سسرال جیسا ہو۔ وہ جلی بھنی ماہین کی شکل دیکھنے لگی، مگر ماہین وہ تو ٹھیک ٹھاک تب کر ہی رہ گئی تھی۔ ظالے کی بچی، آئی ول کل یو۔ وہ دانت پیستی ہوئی بس اسے گھور کے اتنا ہی بول سکی۔ نکاح ہو چکا تھا، نکاح کے چھوارے بانٹے جا رہے تھے، مگر دلہن کو ابھی تک سٹیج پر نہیں لایا گیا تھا۔ چلو لڑکیوں، جلدی جلدی یہ چھوارے کھاؤ، تم لوگوں کا بھی اسی سال نکاح ہو جائے گا۔ سمرن ان کی ٹیبل کے پاس آئی اور نکاح کے چھواروں کی بہت سی تھیلیاں ٹیبل پر پھینکی۔ ارے بھابی، کیسے چھوارے، کہاں کے چھوارے اور کیسا نکاح؟ ایسی شادی میں کون لڑکی بیٹھ کے چھوارے کھائے گی؟ ماہین نے منہ بنا کے کہا، مگر اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو نا، ہم یہ چھوارے کھائیں اور کہیں سے کوئی ہینڈسم، گڈ لکنگ، ڈیشنگ سا بندہ ہمیں دیکھ لے تو وہ یہی کہے گا نا کہ جس نزاکت سے یہ لڑکی چھوارے کھا رہی ہے کتنی اچھی اور خوبصورت لگ رہی ہے، اور پھر وہ وہیں سے ہمیں پسند کر لے گا اور اپنا رشتہ ہمارے گھر بھیجے گا۔ مگر یہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ ٹھنڈی آب بھر کے رہ گئی۔ لا حول ولا قوت ماہین، کس قدر بے تکی بکواس کرتی ہو۔ چھوارے اور نزاکت کو تم نے ملایا نہیں بلکہ اچھی خاصی توہین کر دی ہے۔ سمرن اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی تھی اور بیوقوف بول کر آگے بڑھ گئی۔ ماہین، پہلے تو شک تھا مگر آج یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری اوپر کی منزل بالکل خالی ہے۔ ظالے کو بھی اس کی بے تکی راگنی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی کہ ماہین کو شادی کا کتنا شوق ہے، مگر ابھی تک بیچاری کا سپنا پورا نہیں ہوا تھا۔ ظالے، تم تو کچھ بولو ہی نہیں، خود تو اپنی شادی کر کے بیٹھ گئی اور ایک عدد بچے کی ماں بھی بن چکی ہو اور ہمیں بیٹھی تقریریں جھاڑ رہی ہو۔ قسم سے یار، اگر میرے بس میں ہوتا تو سچی اپنی جگہ تجھے بٹھا دیتی۔ ہائے اللہ نہ کرے جو کبھی ایسا ہوتا۔ تم ہی میں اتنی ہمت اور صبر ہے جو ان ہٹلر سے شادی کر سکتی ہو، ہم میں تو اتنا دم ہم نہیں ہے۔ وہ توبہ کرتی ہوئی ایسے انداز میں بولی کہ جیسے واقعی کہیں وہ اسے بٹھا ہی دیتی۔ واٹ ماہین اسٹوپڈ، یہ تم نے ہٹلر کسے کہا ہے؟
ہیرا کو اپنے چہیتے حد جان سے عزیز بھائی کو اس طرح پکارے جانے پر حادثہ ناگوار گزرا تھا۔ او میں تو بھول ہی گئی، ہمارے ساتھ ہیرا بھی بیٹھی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کے زور سے ہنسی تھی۔ زالے نہ کہ تم ماہین کو سخت سناؤ، تم بھی اس کے ساتھ دے رہی ہو۔ ہیرا کو زالے کا یوں ماہین کے ساتھ ہنس کر زرمل کا مذاق اڑانا بہت برا لگا تھا۔ لو میں کیوں سناؤں ماہین کو، وہ سچ ہی تو کہہ رہی ہے۔ وہ ماہین کو ایک آنکھ دبا کر ہیرا کو دیکھنے لگی، مگر زالے کی یہ حرکت ہیرا سے چھپی نہیں رہ سکی۔ تو پھر مرو تم لوگ اور خوب مذاق اڑاؤ ہر کسی کا، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھی اور چیئر سے اٹھی اور ماہین کو غصے سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ ارے یار وہ تو ناراض ہو گئی۔ ماہین کو اس کی ناراضگی بہت کھلی تھی۔ ہاں تو بہت غلط بات ہے، تم لوگوں کو زرمل بھائی کو ہٹلر نہیں بولنا چاہیے تھا۔ لائبہ کو بھی ان دونوں کی گفتگو پسند نہیں آئی تھی۔ یہ زالے ہے نا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ماہین بولی۔ ارے واہ، میرے کھاتے میں یہ الزام کیوں؟ اب تم دونوں پھر سے مت شروع ہو جانا، جاؤ ہیرا کو مناؤ۔ لائبہ کو ہیرا کی فکر لاحق ہو گئی۔ بھائی میں تو اپنے بیٹے کو دیکھنے جا رہی ہوں، تم ہی مناتی پھرو ہیرا کو۔ وہ ہاتھ جاڑتی بغیر ہیرا کی ناراضگی کی فکر کیے اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے؟ وہ دونوں بھی اپنی چیئر سے کھڑی ہو گئیں۔ غلطی دونوں کی ہے، دونوں ہی ہیرا کو منائیں گے۔ ماہین نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ نکاح ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ رخصتی کا شور مچ گیا۔ یار یہ کیسی شادی ہے، مورنا دلہن کا پردہ مرد حضرات سے ہے، مگر ہم خواتین کو تو اپنا چہرہ مبارک دکھا دیتی۔ لائبہ کو سب سے زیادہ قلق تھا مقصوم کو نہ دیکھنے کا۔ یقیناً کوئی چاند چہرہ پری پیکر ہوگی جسے دیکھنے سے انہیں نظر لگ جائے گی۔ ماہین کو بھی بہت عجیب لگا تھا۔ تم لوگ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ بلکہ میرا مشورہ مانو، آج رات عارفین بھائی کے بجائے تم دونوں ہی مقصوم بھابھی کے پاس رک جانا۔ زالے رضا کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ توبہ ہے زالے، سوچ سمجھ کے تو بولو۔ ماہین اس کی بات سوچ کر جھنپ کر رہ گئی، جس پر ہیرا سمیت وہ ہنستی۔ یہ اپنی زالے کچھ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہو گئی ہے؟ لائبہ نے ماہین کو دیکھا۔ بے شرم؟ یار اس میں کبھی شرم تھی ہی کہاں؟ ماہین نے زالے کے اڑیاں بازو پر ایک چٹکی بھری، جسے وہ سہلا کے رہ گئی، مگر بدلہ بات کے لیے چھوڑ دیا کہ دلہن کو ڈریسنگ روم سے لایا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی گولڈن ایمبرائڈری چادر سے دلہن کو ڈھانپ رکھا تھا کہ ہاتھ تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ مقصوم کی امی اور خالہ اسے سنبھالتی ہوئی باہر تک لائی تھی اور آرام سے گاڑی کے اندر بٹھا دیا۔ کوئی آدھے گھنٹے میں وہ سب گھر میں تھے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مقصوم بس نیچے بیٹھی تھی، وہ بھی گھونگھٹ ڈالے۔ دلہن کی خواہش ہے کہ اس کا چہرہ سب سے پہلے دلہا ہی دیکھے گا۔ یہ رابعہ پھپھو تھیں جو رخصتی سے پہلے ڈریسنگ روم میں اکیلی مقصوم کے پاس تھیں۔ اس پر وہاں موجود سارے کزنز دل محسوس کے رہ گئے۔ ارادہ تھا مقصوم کو خوب تنگ کرنا، عارفین کا ریکارڈ لگانا، مگر مقصوم کی خواہش و منت نے سب کرائے پر پانی ڈال دیا۔ حجرہ عروسی میں عارفین نے جیسے ہی اپنے مضبوط قدم دھرے، سامنے کے منظر نے جیسے ایک لمحے کے لیے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ لاک کیا اور گلاس ونڈ کی سمت بڑھا جو باہر لان کی جانب کھلتی تھی۔ عروسی لباس میں مکید اس دلہن کو اس نے بڑی ہی سرایت سے پکڑ کے اپنی سمت کھینچا تھا جو گلاس ونڈو کے باہر اتر رہی تھی۔ مقصوم بری طرح اس کی مضبوط باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ نہایت ڈری اور سہمی ہوئی نظروں سے مقابل کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں حیرتوں کا ایک سمندر مجسم تھا۔ وہی مجسمہ حسن سراپا، وہی چاند جیسا چمکتا روشن چہرہ، وہی معصوم آنکھیں جنہیں دیکھ کر وہ اس لمحے کتنے ہی پل مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ جسے دیکھ کر اس کا دل پہلی بار دھڑکنا سیکھا تھا، جسے دیکھ کر یہ احساس جاگا تھا، یہ اندازہ ہوا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ مگر یہ وہ تو نہیں جس سے اس کی شادی پکی ہوئی تھی۔ یہ تو سومی کی دوست تھی، اور اگر یہ یہاں اس کے بیڈ روم میں حجلہ عروسی کے اس جوڑے میں تھی تو سومی کہاں ہے، اور یہ یہاں کیوں ہے؟ کتنی ہی لاتعداد ان گنت سوچوں میں گھرا وہ اس کے خوفزدہ چہرے کو بغور تک رہا تھا، مگر سوچوں کا جو تسلسل ٹوٹا تو اس کی وجہ اس کی مضبوط باہوں میں قید دلہن مچلنے لگی تھی، گرفت توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے جانے دے۔ عارفین نے اسے خاموشی سے دیکھا، مگر اسے اپنی لامتناہی سوچوں کا جواب چاہیے تھا جو صرف وہی دے سکتی تھی۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، اور سومی کہاں ہے؟ دیکھیں مجھ سے بالکل سچ بولیے گا، کیونکہ جھوٹ سے مجھے سخت نفرت ہے۔
عارفین کا لب و لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا کیونکہ یہ خاندان بھر کا معاملہ تھا۔ مقصوم تو پہلے چپ رہی مگر بتائے بنا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔